बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जनाब अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद इमरान बुखारी साहब क़िबला, सादात किराम, मोमिनीन किराम, नाज़रीन व नाज़रात, अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज का खुतबा जुमा बउनवान सवाबुल क़ुरआन दिया जा रहा है और आज इसका सेशन नंबर 2 है। एक सेशन पिछले खुतबा जुमा में सवाबुल क़ुरआन के उन्वान पर तकरीबन 20 से 25 मिनट का हो चुका है और उतना ही आज आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाएगा। खुशकिस्मती की बात यह है कि खुतबा जब भी शुरू होता है तो जिन्होंने टॉपिक दिया है उनमें से कोई भी नहीं होता। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने टॉपिक दूसरों के लिए दिया है, तो अल्लाह इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में जो अहादीस पेश की गईं उनमें तकरीबन तवातुर के साथ कुरान के शिफा होने, कुरान के दवा होने, कुरान के हल्लाल मुश्किलात होने वगैरह पर बहस थी। आज पहली हदीस जो मैं कोट कर रहा हूँ वो मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम से है। आप इरशाद फरमाते हैं कि अलैकुम बिल क़ुरआन, तुम पर लाजिम है क़ुरआन को मजबूती के साथ थाम लो, क़ुरआन को पकड़ लो, क़ुरआन को जाने न दो। फत्तखिज़ूहु इमामन व क़ाइदा, क़ुरआन को अपना लीडर बना लो, क़ुरआन को अपना रहबर बना लो और ख़ुद क़ुरआन के खादिम बन जाओ। जिस तरह हम इमाम के ग़ुलाम हैं उसी तरह क़ुरआन के खादिम हैं। अगर हमें ग़ुलाम अली कहा जाए तो हमें खादिमुल क़ुरआन भी कहा जाए। मौला अली की ये ख्वाहिश है। फिर इरशाद फरमाते हैं इन्नहु सयाअती अलैकुम मिन बाअदी। ये जो हदीस मैं इस वक्त कोट कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले न्यूयॉर्क में इसको कभी कोट नहीं किया। ये न्यूयॉर्क के बाहर ज़रूर मैंने दुरूस में कही है। ये बिल्कुल मैंने मुतलक़न किसी दर्स में भी बयान नहीं की, टोटल फ्रेश है आपके लिए ये जो अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अलैकुम सलाम। मौला अली फरमाते हैं इन्नहु सयाती अलैकुम मिन बाअदी ज़मानुन, ऐ मेरे मानने वालों तुम्हारे ऊपर मेरे जाने के बाद एक ऐसा ज़माना आने वाला है लैसा फ़ीहि शैउन अख़फ़ा मिनल हक़्क़ि व अज़हर मिनल बातिल। उस ज़माने में सबसे मख्फी हिडन शय का नाम होगा हक़ और सबके सामने पब्लिक और ज़ाहिर शय का नाम होगा बातिल। हक़ ढूंढने को नहीं मिलेगा, बातिल से जान कतरानी, जान बचानी मुश्किल होगी। हर तरफ बातिल ही बातिल का जोर जोरा होगा और हक़ छुप जाएगा। अख़फ़ा शय होगा उस ज़माने में हक़।
فل کتاب و اہلہ فی ذالک الزمان فی الناس، قرآن کتاب کی صورت میں اور اہل کتاب یعنی وہ حامل اٹھانے والے اس کے اہل کی صورت میں لوگوں میں تو ہوں گے، نظر آئیں گے، کتاب بھی نظر آئے گی کہ روشن دانوں میں یا الماریوں میں یا کھڑکیوں میں یا جزدانوں میں یا رحلوں میں محفوظ پڑی ہے، اور لوگ بھی نظر آئیں گے، قرآن اٹھا بھی رہے ہیں، اس کو جھاڑ بھی رہے ہیں، پھونک بھی رہے ہیں، نظر آئیں گے۔ وَلَيْسَ فِيهِمْ، قرآن یعنی کتاب اور اہل کتاب، لوگ کتاب والے، وہ نظر تو آئیں گے مگر حقیقتاً وہ لوگوں میں موجود نہیں ہوں گے، نہ کتاب حقیقتاً موجود ہوگی نہ کوئی کتاب والے حقیقتاً موجود ہوں گے۔ قرآن مطلقاً رخصت ہو جائے گا، اہل قرآن مطلقاً رخصت ہو جائیں گے، ظاہراً ہوں گے مگر ان کی زندگی میں ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگا۔ وَمَعَهُمْ وَلَيْسَا مَعَهُمْ، قرآن اور اہل قرآن ان کے ساتھ ہوں گے، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ لوگ اٹھیں گے بیٹھیں گے، کتابیں جیبوں میں بھی ہوں گی، قرآن گاڑیوں میں بھی رکھے ہوئے ہوں گے، تعویذ کے طور پہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَلَيْسَا مَعَهُمْ، مگر حقیقتاً نہ قرآن لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور نہ اہل قرآن لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نہ لوگوں میں نہ لوگوں کے ساتھ، لوگ قرآن سے بھی عاری ہوں گے، ان کی زندگیاں اہل قرآن سے بھی دور ہوں گی۔ یہ زمانہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ کیوں، اس کی ذرا اگر تشریح آپ نے سمجھ لی تو آپ اپنے مولا کی بلاغت کو بھی سلام کریں گے۔ لِأَنَّ الضَّلَالَةَ تُفَارِقُ الْهُدَى، اس لیے کہ گمراہی اور ہدایت ایک ظرف میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارا دن بندہ گانے سنے، ناچ دیکھے اور پھر رات کو سوتے وقت قرآن بھی پڑھے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ضلالت اور ہدایت ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ لِأَنَّ الضَّلَالَةَ لَا تُوَافِقُ الْهُدَى، ایگزیکٹ جو جملہ ہے، گمراہی موافقت نہیں کر سکتی ہدایت کی۔ وَإِنِ اجْتَمَعَا فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ، اور اگر گمراہی اور ہدایت اور گمراہی اکٹھی ہو بھی جائے تو سوائے اس کے نہیں کہ قوم پاش پاش ہو جائے گی، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، فرقے ہی فرقے بن جائیں گے، نت نیا فرقہ ابھرے گا اگر یہ اکٹھے ہو بھی جائیں۔ یہ زمانہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا وَافْتَرَقُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ، اس زمانے میں لوگ یونٹی کو، اتفاق کو تفریق میں تقسیم کریں گے۔ لوگوں کی کوشش ہوگی کوئی چنگاری ایسی چھوڑ دیں کہ جو کمیونٹی بہت آرام سے سروائیو کر رہی ہے اس کے اندر پھوٹ ڈال دیں، اس کے اندر گروپ بنا دیں، گروپ ہی گروپ بن جائیں گے۔ جب قرآن کو چھوڑا جائے گا، اہل قرآن کو چھوڑا جائے گا تو گروپنگ ہی گروپنگ ہو جائے گی، ہر طرف گروپنگ ہی گروپنگ ہوگی۔ وَافْتَرَقُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ، یہ جو اس زمانے کے لوگ سمجھیں گے اپنے آپ کو ائمۃ الکتاب، کہیں گے کہ ہم کتاب کے امام ہیں، قرآن کے امام ہیں، قرآن ہمارا امام نہیں ہے، ہم قرآن کے امام ہیں، ہم جہاں چاہیں قرآن کو رکھیں، جہاں سے چاہیں قرآن کو اٹھا دیں۔ وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامُهُمْ، ہم ائمۃ الکتاب، وہ کہیں گے ہم کتاب کے امام ہیں اور کتاب ان کی امام نہیں ہوگی۔ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّا اسْمُهُ، اس زمانے میں قرآن کا صرف نام بچ جائے گا، قرآن کا کام ختم ہو جائے گا۔ نام کا ہے، نام قسموں کے لیے رکھا ہوا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، آج بھی وہ بہت بڑی اسٹیٹ کا مالک ہے،
وہ کہتا تھا کہ میں نے زندگی میں اتنی قسمیں کھائی ہیں کہ اتنا حفظ قرآن کوئی نہیں کر سکتا. بات بات پہ وہ ہم سرائکی میں کہتے ہیں قرآن دی سو، یعنی قسم قرآن، قرآن کی قسم، قرآن کی قسم، قرآن کی قسم. قرآن بچ جائے گا قسموں کے لیے. لم یبقى عندهم منه الا اسمه ولا يعرفون الا خطه. قرآن کی معرفت صفر ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ قرآن بڑا بیوٹیفل ہے، اس کی کور اس کا بڑا اچھا ہے، اس کی کتابت بڑی اچھی ہے، اس پہ پیپر بڑا اچھا لگا ہوا ہے، گلاسی پیپر ہے. یہ باتیں رہ جائیں گی، اس سے ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ مولا علی علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ آج میں سمجھ رہا ہوں 100% ہمارے دور میں پوری ہو چکی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اس لیے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. مولا فرماتے ہیں تعلموا کتاب اللہ فإنہ احسن الحدیث. اللہ کی کتاب کو سیکھو کیونکہ اس سے بہتر گفتگو اور کوئی نہیں. سب سے اچھی گفتگو ہے تو اللہ کا کلام. وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةَ، اس سے ابلغ الموعظہ، اور اس سے بہتر نصیحت کوئی نہیں. وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ. قرآن میں سوچ بچار کرو، یہ دلوں کی بہار ہے. جیسے رمضان قرآن کی بہار ہے، دل کی بہار کا نام خود قرآن ہے. قرآن دل کی بہار ہے. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْفَعُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو. شفا دونوں استعمال ہوتے ہیں میڈیسن کے طور پر. کس کے لیے؟ لما فی الصدور. یہ دلوں میں جو بغض بھرے ہوئے ہیں، حسد بھرے ہوئے ہیں، نخوتیں بھری ہوئی ہیں، منافقت بھری ہوئی ہے، دل کے جتنے امراض ہیں ان کا علاج ہے قرآن. قرآن پڑھتے جاؤ، منافقت ختم ہوتی جائے گی. فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ. اور تلاوت کرو تو اچھے انداز میں کرو. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْقِصَصِ. اگر تمہیں قصے کہانیاں ہی پڑھنے ہیں تو قرآن سے بہتر قصے کہانیاں تو کہیں نہیں ہے. قرآن کے قصے سناؤ، قرآن کے قصے پڑھو. مولا فرماتے ہیں، ابھی یہ مولا علی کی سارے ارشادات آ رہے ہیں. لَيْسَ عَلَى وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ. مولا فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو قرآن پڑھے اور فقیر رہ جائے. قرآن خود بندے کو امیر بنا دیتا. ان الامیر من کان علی نفسہ امیرا. فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا. وَلَا لِأَحَدٍ قبل القرآن فیہا غنن. وَلَا لِأَحَدٍ، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھے اور غنی نہ ہو. کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو قرآن سے دور جائے تو فقیر نہ ہو. مزاج انسان کا فقیر ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ارب پتی میں نے دیکھے ہیں ایک پیسہ خرچ کر کے راضی نہیں ہوتے، اس لیے کہ دماغ ان کا فقیر ہو جاتا ہے. قرآن سے ربط رکھے تو غریب رہ کے بھی امیر ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ فَاسْتَشْفِعُوا مِنْ أَدْوَائِكُمْ. اے لوگو جتنی تمہاری بیماریاں ہیں ہر بیماری کا علاج ڈھونڈو قرآن کے اندر. قرآن میں ہر بیماری کا علاج. اب مولا علی جب کہہ رہے ہیں تو دل کا علاج بھی اس میں ہے، کینسر کا بھی ہے، برین ہیمریج کا بھی ہے، مرگی کا بھی ہے، بلڈ پریشر کا بھی ہے، شوگر کا بھی ہے، ہیڈ ایک کا بھی ہے، سٹمک کا بھی ہے، کینسر، ہر مرض غرض کوئی مرض، فالج کا بھی اس میں علاج ہے. قرآن سے ہر بیماری کا علاج لو. مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَأْوَائِكُمْ. اپنی مصیبتوں میں قرآن پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ مدد فرمائے گا قرآن کی وجہ سے. مولا علی جو خود یا علی مدد کے مرکز ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھو. جن امام کے دن آج کل منائے جا رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام،
آج کل تو ایک ٹرینڈ بھی چل گیا ہے کہ مجالس سے مولاناز کو رخصت کر دو، اس لیے کہ اگر کوئی کسی ذاکر نے غلط بیانی کرنی ہے تو کم از کم مولانا وہاں موجود نہ ہو، تاکہ بہت اچھے ماحول میں وہ مجلس تمام ہو جائے اور وہ جو لغویات کہہ چکا ہو لغویات پر اسٹیمپ لگ جائے۔ امام صادق اس طرح خوش نہیں ہونے والے ہیں کہ امام صادق کے دین کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے اور ان کے نام پر مجالس منعقد کی جائیں۔ امام علیہ السلام کو مجالس کی، ایسی مجالس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ امام تو دین کے ہیں، امام چاہتے ہیں میرا ماننے والا تو دیندار ہو۔ کل ہمارے ایک دوست تھے، وہ اتفاق سے آئے بڑے عرصے کے بعد، آلموسٹ کئی سالوں کے بعد وہ تشریف لائے، کیونکہ آج کل ظاہر ہے منتوں سماجتوں سے بلانا پڑتا ہے مجلسوں کے اندر۔ پہلے زمانے میں تو لوگ منتیں کر کے مجلسیں کراتے تھے، آج بلانا پڑتا ہے منتیں سماجتیں کر کے۔ تو کل وہ جب تشریف لائے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ فرمائیے آج جو امام صادق کے مجلس آپ نے پڑھی ہے تھیم کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھیم تو یہی ہے، خود امام کا قول آپ نے سن لیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، شہر میں مؤذن ہو تو شیعہ ہو، اقامت کہنے والا ہو تو شیعہ ہو، قاری قرآن ہو تو شیعہ ہو، امین ہو تو شیعہ ہو، صادق ہو تو شیعہ ہو، امام جماعت ہو تو شیعہ ہو، امام جمعہ ہو تو شیعہ ہو، شریف ہو تو شیعہ ہو۔ ایسے چلو تمہیں چلتا ہوا دیکھ کر لوگ کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف ربا قومہ، اللہ جعفر ابن محمد پہ رحمت نازل کرے، کیسی شریف قوم تربیت کر کے گئے۔ یہ آل محمد کے مذہب کو کھلونا مت بنائیے، جو آج کل ایک کھلونا بنانے کا ایک رواج چل پڑا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ ہر چیز کو، ہر ٹرینڈ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ینبغی للمومن ان لا یموت حتی یتعلم القرآن، مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ مر جائے اور قرآن کی تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے آج کے بعد ان پہ واجب ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ امام فرما رہے جائز ہی نہیں ہے دنیا سے جانا بغیر تعلیم قرآن کی۔ آج قرآن پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ ایمان سے بتائیے، آج قرآن پڑھنا یا پڑھانا یا بچوں کو لے آنا یا بچوں کو تعلیم قرآن دینا کتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ سورسز ہی سورسز ہیں، ریسورسز ہی ریسورسز ہیں۔ ہمارے قبلہ بھی بڑا فیس بک کے اوپر ہے ماشاءاللہ، بتا رہے تھے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے ماشاءاللہ مولانا فیس بک پہ رہتے ہیں، تو آپ آئیں مولانا سے قرآن پڑھ لیں فیس بک۔ جی ہاں چلیے 1 گھنٹہ بھی اگر مولانا ماشاءاللہ 1 گھنٹہ اگر فیس بک پہ ہیں تو آپ، اچھی بات، بہت اچھی بات، شاباش۔ نہیں میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اس طرح علماء کے پاس قرآن پڑھیں، حافظ قرآن موجود ہیں، اس پر ٹی وی پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، فون پہ پڑھایا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ پڑھایا جا رہا ہے، اسکائپ پہ پڑھایا جا رہا ہے، وائبر پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، واٹس ایپ پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اب تو کوئی بہانہ ہیلا نہیں رہا نا کہ بھئی اب ہمیں قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں، قرآن بالکل پڑھانے والے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائیے اس پہ خاص توجہ دیجئے جو امام صادق فرما رہے ہیں ینبغی للمؤمن الا یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمہ، ہمارا مومن مرتا نہیں جب تک کہ وہ قرآن کی تعلیم ایٹ لیسٹ شروع نہ کر دے۔ اب آج تک نہیں کی تو آج سے کر دیں، یہ امام پاک کا ارشاد گرامی ہے۔ امام کی مجالس کے منعقد کرنے کا اصل ہدف تو یہ ہے کہ جو امام نے ول لکھی ہے، جو وصیت فرمائی ہے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ امام فرماتے ہیں القرآن مأدبۃ اللہ، اور حضور کی اب حدیث سن لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا مأدبتہ ما استطعتم۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ جہانگیر بادشاہ جو تھا، اکبر بادشاہ جو تھا، فلانا بادشاہ جو تھا، ان کے ایٹیکیٹس کیسے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جسم و جسمانیات سے تو پاک ہے، مگر ایک عجیب جملہ ہے کہ اگر چاہتے ہو اللہ کے ایٹیکیٹ سیکھو، اللہ کے آداب سیکھو، تو قرآن پڑھو۔ قرآن اللہ کے آداب کا مرکز ہے، اللہ کے ایٹیکیٹس بیان ہوئے، اللہ کیسا رحیم ہے، اللہ کیسا کریم ہے، اللہ کیسا نور ہے، اللہ کیسے غفار ہے، اللہ کیسے تواب ہے، اللہ کیسے ستار ہے،
اللہ اپنے بندوں کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے، اللہ اپنے کمزور بندوں پہ رحم کیسے کرتا ہے، اللہ ظالم سے ظالم کو کیسے ٹکراتا ہے. یہ معدبۃ اللہ کے ایٹیکیٹ سیکھنے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں قرآن سے سیکھو. من علم ولدہ القرآن، جو قرآن سکھائے اپنے بیٹے کو، قلدہ قلادتن، اللہ اسے ایک ایسا ہار پہنائے گا. یہ ہار سمجھتے ہیں نا. میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں ایک الیکشن ہوئے تھے، تو اتفاق سے مجھے بھی میرے دوستوں نے اس میں کینڈیڈیٹ بنا دیا. تو خیر الحمدللہ الیکشن تو میں جیت بھی گیا، بلکہ اس کے مد مقابل کی ضمانت تک ضبط کروا دی. تو میں نے ہار نہیں پہنا. تو مجھے پوچھا میڈیا والوں نے کہ آپ نے ہار نہیں پہنا. میں نے کہا ان کی ہار ہمارا ہار ہے. تو یہ ہار سمجھیں گے، یہ ہار جو ہوتا ہے نا، ہار پہنائے گا اللہ. ہار کیسا ہوگا کہ یعجب منہل اولون والآخرون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر بندہ، ہر جن، ہر انسان رش کر کے پوچھے گا کہ یہ بندہ کون ہے جو آج محشر کے دن بھی کراؤن پرنس بن کے آیا ہے. تو فرشتے جواب دیں گے اس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کس درجہ ثواب ہے قرآن کا. حق الوالد علی الولد ان یحسن اسمہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ باپ پر بیٹے کا حق ہے. کیا حق ہے؟ ان یحسن اسمہ، نام رکھے تو اچھا رکھے. ایک مرتبہ میں ایک وزیر تھے، ان کا نام تھا نیلی، یہ ایران کے تھے، نیلی. اتفاق سے ایک اور جج تھے، ان کا نام تھا پیلی. تو آغا تھے ہمارے، آغا کافی، انہوں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی نیلی پیلی نام رکھ رہے ہو؟ اللہ کے نام ختم ہو گئے، حضور کے نام ختم ہو گئے، آل محمد کے نام رکھو تو محمد و آل محمد کے ناموں پہ رکھو، تاکہ آپ کے گھروں کے اندر بھی محمد و آل محمد کے ناموں کا ورد چلتا رہے. اس کی برکت سے آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، آپ بھی محفوظ رہیں گے. نام رکھو تو اچھا رکھو. اب ہم سے بھی نام آج کل بڑے نئے نئے نام آ گئے ہیں. ہم تو خیر بہت پرانے لوگ ہیں کہ کتاب میں دیکھ کے بتائیے نام. اب وہ ایسے ایسے نام ہیں، کوئی سیزر کوئی نام تھا، وہ ابھی کسی نے بہن نے کہا کہ سیزر نام ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو فارسی کا نام ہے سیزر، اگر وہ ویسے انگلش میں جو سیزر ہے وہ رکھ لیجیے آپ، اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو نئے سے نئے نام آئے. ایک تو بات یہ ہے کہ نام اپنے بچوں کا اچھا رکھو، یہ پہلی بات، یہ حق ہے، یہ واجب ہے. وَيُحَسِّنُ أَدَبَهُ، اولاد پیدا کرنی واجب نہیں، مگر اولاد پیدا ہو جائے تو اسے ادب سکھانا واجب ہے کہ مجلس میں کیسے بیٹھیں، مدرسے میں کیا. یہ لڑکے دیکھتے ہیں آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ سو رہے ہوتے. یہ چند دن پہلے ایک مجلس میں سویا ہوا ایک لڑکا، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے کہا اٹھو. تو کہتا ہے میں بہت ٹائرڈ ہوں انکل. مجلس میں آ کے تمہاری ٹائرڈنس ختم ہوگی جب تم 4-6 گھنٹے وہاں فلمیں دیکھتے ہو، وہاں ٹائرڈ نہیں ہوتے ہو، یا مجلس میں 1 گھنٹے میں ٹائرڈ ہو گئے. تو وَيُحَسِّنُ أَدَبَهُ، آپ پر واجب ہے کہ اس کو ادب سکھائیں، بولنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ یہ سکھائیں. وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور واجب ہے باپ پر کہ اپنے بیٹے کو بیٹی کو قرآن پڑھائے. یہ تعلیم قرآن مولوی پہ واجب نہیں ہے، یہ بھی ذہن رکھ لیجیے گا. آپ پر واجب ہے. آپ کے بچوں کو پڑھانا مولانا پہ واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں. اب ایک ذرا آج کل جو تمسخر اڑایا جاتا ہے، یہ بلکہ یوٹیوب پہ میں نے مجھے لنک بھی آئے ہیں 2-3. ہمارے جو خطبہ ہیں ماشاءاللہ، پہلے تو علماء کو ویسے ہی دور کر دیا گیا ہے مجالس وغیرہ سے اور سنٹروں سے، مراکز سے، اور اب ایسے ایسے لوگوں کو مولانا لکھا جا رہا ہے جن بیچاروں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مولانا بن جائیں گے. اب وہ ان کو بھی مولانا لکھا جا رہا ہے. ان سے پوچھیں کہاں پڑھے ہیں، پڑھے بڑے کچھ نہیں ہے. تو اب وہ عجیب عجیب چیزیں بھی اگل رہے ہیں. مثلا ایک صاحب نے ابھی حال ہی میں کوئی 15 منٹ تقریر کی ہے حفظ قرآن کے خلاف. پوری تقریر ان کی ہے یوٹیوب پہ کہ حفظ قرآن کا یہ نقصان ہے، حفظ قرآن کا یہ نقصان ہے، حفظ قرآن نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ہاں شیعہ اسکول آف تھاٹ میں حفظ قرآن کا بڑا ثواب ہے. حفظ قرآن کے بارے میں ہمارے مولا فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، فرمایا کہ قرآن حفظ کرو. کیوں؟ ان اللہ تبارک و تعالی لا يعذب قلبا وعي القرآن
جس دل میں قرآن جمع ہو اللہ تعالیٰ اس دل پر عذاب نہیں کرتا. اگر اس دل پہ نہیں کرے گا تو بدن پہ بھی نہیں کرے گا. گویا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب الہی سے بچ جائے گا جو حفظ قرآن یا حفظ سورہ قرآن کرے گا. اس پر تو میں نے ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میں نے 60 منٹ کی تقریر کی تھی کراچی کے اندر. حبیب بینک والوں نے مجھے انعام بھی دیا تھا. اس کے اوپر مجھے مولانا صاحب باقاعدہ مجھے کیش بھی دیا, 30,000 روپے دیا, 30,000 روپے جی مجھے دیا, باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا مجھے کہ آپ نے 60 منٹ میں حفظ قرآن پر ایسی تقریر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جو آپ نے کی. الحمدللہ میں نے تیاری کی تھی کم کے اندر. آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی کا جو مکتبہ تھا کتاب خانہ, اس کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ میں کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا. یہ جو ٹاپک دیتے ہیں اور نہیں آتے انشاءاللہ وہ جب ٹاپک دیں گے اس کا بھی تو میں اس میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. حفظ القرآن پہ پورا 1 گھنٹہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. آج صرف یہ حدیث سن لیجئے. الحافظ للقرآن العامل بہ مع السفرۃ الکرام البررہ. جو بندہ حفظ قرآن کر لے اور اس پہ عمل کرے تو قیامت کے دن یا وہ ہم رکاب ہوگا نبیوں کے یا اماموں کے یا ہم پرواز ہوگا فرشتوں کے. وہ بندہ فرشتوں کے ساتھ اڑے گا جو حفظ قرآن اور عمل بالقرآن کر لے. لقاء الایمان تلاوت القرآن. آپ کے مولا علی تو عجیب جملہ فرماتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, یہ رسٹ آ جاتا ہے دلوں پر, اور اگر سائیکل کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت سے کرو. جیسے جیسے تلاوت قرآن ہوتی جائے گی دلوں کا زنگ ریموو ہوتا جائے گا. علیکم بتعلیم القرآن و کثرت تلاوت. تم پر ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو, حضور نے فرمایا, اور تلاوت کرو کثرت سے. آیات القرآن خزائنہ. اے دنیا والوں مال ڈھونڈتے ہو کہ مال کہاں ملے گا, پیسہ کہاں ملے گا. آیات القرآن خزائنہ. قرآن کی آیتیں اللہ کے خزانے ہیں. ایک آیہ قرآن میں خزانہ الہی چھپا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ ربط و ضبط کر کے تو دیکھو آیات القرآن خزائنہ. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ان افواہکم طرق القرآن طیبوہا بالسواک. رسول نے فرمایا کہ اپنے منہ کو ہمیشہ خوشبودار رکھو, اس لیے کہ یہ قرآن کی شارح ہے. سبحان اللہ. قرآن کی ایگزٹ ہے, قرآن کی انٹری ہے. تمہارا جوف دہن اس سے ہمیشہ خوشبو آنی چاہیے. حملۃ القرآن هم المحفوفون برحمت اللہ. جو قرآن لے کے مارکیٹنگ کے طور پہ چلتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. اللہ کہتا ہے حادثوں کا ذمہ دار بھی میں ہوں, بیماریوں کا ذمہ دار بھی میں ہوں, بے برکتی کا ذمہ دار بھی میں ہوں. تم نے میرے قرآن کا ٹھیکہ لیا ہے, میں تمہاری زندگی کا ٹھیکہ لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا فلاں صاحب تو بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں, بڑے ٹھیکیدار ہیں. اچھی بات ہے, دین کا ٹھیکیدار. دنیا کا وہ بندہ جو یہاں پر وہ اس کے بعد میرے بھتیجے ٹیپو کے پاس آج بنوا رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں سائن, اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے دن تو حرام ہے بزنس کرنا. تو اب وہ بندہ کہ جو جمعہ چھوڑ کر وہاں کھڑا ہوا ہے اس کے پاس وہاں کھڑے ہونے کا ٹائم ہے اور 2 قدم آ کر مسجد میں جمعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ٹھیکیدار تو ہم ہیں دین کے. اگر ہم تنقید نہیں کریں گے تو پھر بات کیسے پہنچے گی. تنقید کریں گے تبھی تو گلٹی کانشیس فیل کریں گے, اور پھر گھبرا کے کبھی آئیں گے کہ نہیں اچھا نہیں ہوا, ہمیں اندر سے محسوس ہو رہا ہے. دین کا ٹھیکیدار تو بننا پڑے گا. ہم المحفوفون رحمت اللہ برحمت اللہ. الملبوسون نور اللہ. جو قرآن لے کے چلیں گے اللہ ان کے وجود کو نور کا لباس پہنا دے گا. ذرا غور کریں. آپ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے, حضور کا امتی نور بن جاتا ہے اگر نور قرآن کو لے کے چلے. اس کی سکن پہ اللہ اپنا نور لگا دیتا ہے. آخری بات کریں اور آپ سے اجازت لیں. ہمارے ہاں یہ ذات پات کا بڑا رواج ہے, حالانکہ اسلام میں نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. بلکہ ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں قبلہ کبھی وہ علاقہ بنتا ہے درمیانی علاقہ,
وہاں بیچارے ایک بہت بڑے اچھے عالم تھے، وہ اس لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ذات نیچ ہے۔ بیچارے وہ نجف سے پڑھنے کے باوجود ان کے پیچھے کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بالکل خلاف شریعت ہے، یہ خلاف اسلام ہے، اسلام ذات پات کے بالکل خلاف ہے۔ البتہ شریف اور کمینے کے احترام اور بے عزتی کا تو اسلام اور قرآن خود درس دیتے ہیں۔ دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، لوگوں ذات پات میں نہ جانا، میری امت کے شریف وہ ہیں جو قرآن کے ٹھیکیدار ہوں اور نماز تہجد گزار ہوں، جو مارکیٹنگ کریں حملۃ القرآن، حامل سمجھتے ہیں نا، حامل جو اٹھا کے چلے قرآن کو، میں نے اپنے الفاظ میں اس کو ٹھیکیدار کہہ دیا ہے، جو قرآن کا حامل ہو، تہجد کا پابند ہو، وہ میری امت کا شریف ترین امتی ہے۔ اہل القرآن اہل اللہ، جو قرآن والا ہے وہ اللہ والا ہے، سبحان اللہ، وہ جس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ وخاصتو، جو قرآن والا ہے اللہ کا وہ خاص ہے۔ حامل القرآن حامل رایت الاسلام، جو قرآن کو لے کے چلتا ہے یوں سمجھے کہ اسلام کا علم بردار بن کے چل رہا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، پڑھائیں، عمل کریں اور قرآن کی مارکیٹنگ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین کرام، یہ جو دوسرا خطبہ ہے بہت مختصر ہوگا، اور آج کل کیونکہ 1:10 پہ ہم خطبہ شروع کر رہے ہیں، 1:04 پہ اذان ہے، لہٰذا انشاءاللہ چند منٹ میں یہ خطبہ اختتام پذیر ہو جائے گا، بہت طویل نہیں ہوگا۔ اس خطبے کے 2 پورشن ہوتے ہیں۔ ایک پورشن ہوتا ہے توبہ کے بارے میں، کہ ہم دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو توبہ کی طرف۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، یہ ہمارے ائمہ اطہار کا بھی سلیقہ تھا، اسی طریقے سے وہ جمعہ جب پڑھاتے تھے، یہی مراجع کرام کا، یہی ہمارے علماء اعلام کا سبق رہا ہے، طریقہ رہا ہے، سلیقہ رہا ہے۔ اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بھائی بہنوں کو دعوت دیتے ہیں توبہ کی طرف، کہ ڈیورنگ دا ویک اگر کوئی وائرس آ گیا ہو تو اللہ کریم اپنی عزت و جلال کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے پاک ناموں اور ان کی پاک شخصیتوں کے صدقے میں، قرآن کے صدقے میں، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، عباد اللہ المخلصین کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرمائے اور دامن عفو میں جگہ عطا فرمائے۔ حضور پاک جب بھی کسی نشست میں بیٹھتے تھے تو اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے جب تک 25 یا 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہ فرما لیتے تھے۔ امت کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو تو کوئی اپنے لیے تھوڑی استغفار کرنا ہوتا تھا، ہمارے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ میں بھی نشست میں بیٹھیں، کہیں ہماری نشست و برخاست ہو تو اٹھتے وقت استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ضرور کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو وائرس ہی وائرس ہے۔ عموماً ہم دوسرے خطبے میں چند وائرسز کا ذکر کرتے ہیں، تو آج میں جو ایک وائرس ذکر کر رہا ہوں، صرف ایک کا ایک وائرس، وہ ذرا سن لیجئے۔ وہ ہے ہمارے ائمہ اطہار کے دنوں کی اہمیت کو کنسیڈر نہ کرنا۔ مثلا مجلس ہو رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، مثلا شہادت کا دن ہے، اور اسی دن باربیکیو رکھ لینا، اسی دن ریسٹورنٹس میں لوگوں کو بلا لینا، اتنے بڑے امام کی شہادت والے دن برتھ پارٹی رکھ لینا، برتھ اینیورسریز رکھ لینا، یہ وائرس ہم لوگوں کو بہت لگ رہا ہے۔ یقین کریں، ہمیشہ میں نے عرض کیا، آج بھی عرض کروں گا، میں نے بچپن میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے لوگ نخرے کریں گے مجالس کے لیے۔
ہم منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں، کالیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ بھیج رہے ہیں، وائبر بھیج رہے ہیں، SMS بھیج رہے ہیں، فیس بک پہ میسج کر رہے ہیں، ای میلز کروا رہے ہیں، کالز کروا رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ نخرے کر رہے ہیں مجلس میں آنے کے لیے۔ مجلس میں آنے میں تو نخرہ ہونا نہیں چاہیے، شکر کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر کوئی بندہ بلا رہا ہے مجلس کے لیے۔ اب تو مجلس رکھتے ہوئے ڈر بھی لگ گیا ہے کہ مجلس رکھیں گے پتہ نہیں کوئی آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں ان کی پارٹی کی طرف سے مجلس ہے، ان کے گروہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی نوحہ پڑھنے والا بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ نوحے والوں کی بھی اب پارٹیاں عجیب چل گئی ہیں، نوحے والا بھی کوئی آئے گا نہیں آئے گا، مرثیہ پڑھنے والا آئے گا۔ یہ بہت بری روش ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ خدارا مجلسوں کے اندر نخرے نہ کیجئے، آل محمد کے لیے نخرے نہ کیجئے، اور ان دنوں کی اہمیت کو کم نہ کیجئے۔ جیسے ہم نے یہ مجلس رکھی ہے، یہ جعفری سادات کی طرف سے میں نے رکھی ہے، یہ جو سنڈے کے دن ہے، آپ کو میں سب کو دعوت دیتا ہوں، اس میں تشریف لے آئیے، جو نیاز دے سکے وہ بھی جعفری خاص طور پہ نیاز کے پیسے دیں، کوئی نہیں دے گا تو انشاءاللہ میں دوں گا، مجھے اللہ دے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ آئیے ضرور، اس میں تشریف لائیے اور نخرے مت کیجئے۔ اتنے نخروں کے بعد مجھے بہت ہی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے کہ اماموں کی مجالس کے اندر نخرے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تو وائرس یہ تھا جس کا ذکر بہت ضروری تھا۔ آخری بات کر کے، کیونکہ کرنٹ ایشوز کی بابت یہ بات ہوتی ہے، یہ بقی کا ماشاءاللہ بڑا اچھا پروٹیسٹ ہوا، اور کیونکہ امام صادق بھی ائمہ بقی میں شامل ہیں، ان کی مجلس کو بھی بہت عقیدت و احترام سے منانا چاہیے، بہت اعلیٰ انداز میں منانا چاہیے، بڑے اچھے انداز میں مجلس ہونی چاہیے، دھوم سے مجلس ہونی چاہیے، دھوم سے جو تابوت ہے وہ اٹھنا چاہیے، اور دھوم سے نوحہ خوانی ہونی چاہیے امام پاک کی، کیونکہ امام مظلومین بقی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے کہ امام کا روضہ بھی تعمیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور سینٹر کے ساتھ بھی فائنینشلی مورلی تعاون فرمائیے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ سب کے، ہم سب کے مرومین کی مغفرت فرمائے، اور بیماروں کو شفا یاب فرمائے، خاص طور پہ جو ہمارے ذوالفقار صاحب کے بہنوئی ہیں، نام کیا، شاداب دلشاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو، سخی حسین شاہ کو، اور دیگر جو منظورین ہیں، چٹھر صاحب کے والدین ہیں، ان کی بچیاں ہیں، آغا مختار کی زوجہ ہیں، اور سید اصغر کی زوجہ ہیں، جتنے بھی مومنین مومنات نے ہمارے ذمے، ذاکرہ زرینہ سمیت جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں، ہمارے باجوہ صاحب کی والدہ ماجدہ بھی ہیں، سید مقصود شاہ صاحب جعفری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر محمد رضوی کی والدہ ماجدہ کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرمائے، اور جن کے میں نام نہیں لے سکا ہوں، اللہ تعالیٰ ناموں سے واقف ہے، محسن شاہ کی زوجہ سمیت، مریبہ نقوی سمیت، اللہ سب منظورین کو، طاہرہ ترابی سمیت شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور آج کے جو بانی ہیں، آج کے جو اسپانسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین شریفین کے درجات بھی متعالی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسپانسرز کو شرکت کرنے کی بھی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء العالمین وبذۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجا وسائل لنا مخرجا وکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ واجعلنا من المستشهدین بین یدی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔